अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक ख़ूबसूरत मौजू के साथ एक मरतबा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो इंतहाई ज़रूरी है: ख़ानदानी निज़ाम की तबाही और इसके असरात। जदीद दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ख़ानदानी निज़ाम को भी बहुत सारे मसाइल वो दरपेश हैं, और उसके ज़बरदस्त असरात भी हमारी ज़िंदगियों पे पड़ रहे हैं। अब ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी जो है वो किस तरह हमारी मुतासिर हो रही है, इस पर आज मैं बात करूँगा। ख़ानदानी निज़ाम किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई होती है, जिसके इस्तेहकाम के लिए हमेशा एक अच्छा मुआशरा परवान चढ़ना चाहिए। एक अच्छे मुआशरे में हम खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जदीद दौर में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अगर आपने ख़्याल किया हो तो ख़ानदानी निज़ाम को इंतहाई परेशानियाँ लाहक हैं, और ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी वो ज़वाल पज़ीर है। इसके नतीजे में हमने संगीन मुआशरती मसाइल को जन्म दे दिया है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर मैं आज आपसे बात करूँगा, क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम की तबाही जो है ना, वो आपके जो बच्चे हैं उन पर भी उसके असरात होते हैं। उसके असबाब क्या हो सकते हैं, उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पे कितने पड़ते हैं, हमारे बच्चे उससे कितने मुतासर होते हैं, और मुआशरे पर इसका कितना असर है। ये वो बातें हैं जिस पर मैं आज व्लॉग बनाना चाहता था। ख़ानदानी निज़ाम को आजकल इस जदीद दौर में बहुत ज़्यादा मसाइल वो दरपेश हैं। हम उसका तदारुक कैसे करेंगे, इस्लामी नज़रिया क्या कहता है, और कभी हमने इसके लिए सोचा है? अब फ़र्दियत पसंदी आ गई है, जैसे कि जदीद मुआशरों में फ़र्दियत का रुझान बढ़ रहा है, जिसमें लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ुद मुख्तारी को तरजीह दे रहे हैं। जो नौजवान है वो कहता है मेरी अपनी मर्ज़ी है। इससे ख़ानदानों की इज्तिमाई सोच बुरी तरह मुतासिर हो गई है। हमारे अक़दार वो तबाह हो गए हैं। ख़ानदान के अफराद अपने ज़ाती मकासद को ख़ानदान के मजमूई मफाद पर तरजीह दे रहे हैं, जिससे ख़ानदानी रिश्ते इंतहाई कमज़ोर हो के रह गए हैं। अगर आपने ख्याल किया हो तो इससे तलाक़ की शरह में 2% इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि हर एक अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है, बल्कि इस्लाम ने हमारे लिए हुदूद कायम किए हैं। अब तलाक़ की बढ़ती हुई शरह वो ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का एक बड़ा सबब बन चुका है। जदीद दौर में अब मियाँ बीवी हो गए, उनके दरमियान इंतहाई इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं, और बात तलाक़ तक पहुँच जाती है, जिससे उनके जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दीगर ख़ानदान के अफराद भी नफ्सियाती तौर पर, मुआशरती तौर पर इंतहाई मुतासिर हो जाते हैं। उनके बच्चों पर इतना गहरा असर इस चीज़ का होता है कि वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी भी फिर नहीं गुजार सकते। वो अम्मी के पास रहे, अब्बू के पास रहे, जो ख़ानदान हुआ करता था अब उसका तसव्वुर ख़त्म हो गया है। रिवायती रिश्ते जदीद दौर में मगरबी मुआशरत के असरात की वजह से गैर रिवायती और गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात का रुझान इसकी वजह से इंतहाई बढ़ गया है। अब इसकी वजह से रिवायती ख़ानदानी जो हमारा निज़ाम था, पुख्तून कल्चर का, पाकिस्तान का, पंजाब के कल्चर का, सिंध के कल्चर का, वो बुरी तरह मुतासिर है। अब शादी के बग़ैर साथ रहने और हम जिन्स परस्ती जैसे रिवाजों की मकबूलियत ने रिवायती ख़ानदानी जो ढांचे है उसको ज़वाल पजीर कर दिया है, और हम अल्लाह से भी बागी हो गए हैं। हम अल्लाह की नहीं मानते, कुरान की नहीं मानते, अहादीस पर ज़िंदगी नहीं गुजारते, उससे हम ज़हनी तफर्रुक़ी का शिकार हैं। ख़वातीन का बढ़ता हुआ किरदार मुआशरे में वो इंतहाई संजीदगी चाहता है। ख़वातीन की काम करने की जगहों पर बढ़ती हुई शिरकत और कैरियर को तरजीह देना, जहाँ एक तरफ ख़वातीन के हुकूक की हिमायत भी करता है, वहीं दूसरी तरफ ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में जो तवाज़ुन था उसको कायम रखने में भी इंतहाई मुश्किलात पैदा हो गई है। इसका नतीजा भी क्या निकल रहा है, कभी आपने इस पर गौर किया है?
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر خاندانی تعلقات میں وہ دوریاں پیدا ہو گئی ہے اور بچوں کی تربیت پر بھی انتہائی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پہلے ایک مرد کام کرتا، وہ باہر جاتا، کاروبار کرتا، دکانداری کرتا، زمینداری کرتا، ایک پیشہ وہ اختیار کرتا، وہ کما کر لاتا، ایک بیوی اس کی ہوتی، اس کے 10 بچے ہوتے، وہ ان بچوں کی تربیت کرتی۔ مگر اب وہ نظام نہیں رہا۔ میڈیا کا منفی اثر، جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر سوشل میڈیا نے خاندانی افراد کے فاصلے بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ افراد ایک دوسرے سے کم گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ وقت اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ وقت نوجوان وہ آن لائن سرگرمیوں میں صرف کرتے ہیں، کبھی پب جی کھیل رہے ہیں، کبھی گیمز کھیل رہے ہیں، کبھی سوشل میڈیا ہے۔ اس سے خاندانی جو روابط ہے، باہمی تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو آداب اور معاشرت اور ہمارے حجرے، ہمارا کلچر جو ہوتا تھا سیکھنے سکھانے کا، وہ انتہائی متاثر ہو گیا ہے۔ مغربی ثقافت کا اثر ہم پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوں۔ مغربی ثقافت میں فرد کی آزادی کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے، جو روایتی خاندانی جو اقدار ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں معاشرتی رشتے انتہائی کمزور ہو رہے ہیں اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی اہمیت کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، بالکل مغرب کی طرح۔ اب مغرب میں موجود ہوں میں، یہاں پہ خاندان کا جو تصور ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ جتنے 18 سال کے ہو گئے لڑکا اور لڑکی، ان کا اپنا اختیار ہے، وہ جہاں جاتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے جانوروں کو آزاد بنایا ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے یہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے، اس کا فرق جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں موجود ہے۔ خاندانی نظام کی تباہی کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ طلاق ہو گیا، وہ والدین کے درمیان جھگڑے ہو گئے، یا والدین کا بچوں سے دور ہونا بچوں کی ذہنی، جذباتی، نفسیاتی ترقی پر انتہائی مضر اثرات ڈال رہا ہے۔ ایسے بچے آپ نے اگر نوٹ کیے ہوں تو اکثر عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کو عدم توازن کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ مقام نہیں مل پاتا جن کے یہ بچے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو خاندانی اعتبار سے وہ وقت دینا ہے، ہمیں تنہائیوں کو گھٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ خاندانی نظام کی کمزوری کے باعث لوگ زیادہ تنہا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تنہائی ہو گئی ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان بھی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان اور تعلقات میں بھی انتہائی کمی آ گئی ہے اور اس کے بھی فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ اب خاندان کے بزرگ افراد کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے تنہائی اور ڈپریشن کے جو بھی مسائل ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے خیال کیا ہو تو سماجی ہم آہنگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ خاندانی نظام معاشرتی ہم آہنگی کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب یہ نظام کمزور ہو جاتا ہے تو افراد کے درمیان جو تعاون ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے اور باہمی مدد کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ بکھر جاتا ہے اور افراد اپنی ذاتی زندگیوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر خاندانی نظام زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مغرب کا لایا ہوا ایک نظام ہے جو ہماری طرف بھی منتقل ہو رہا ہے اور اس کے انتہائی بھیانک اور خطرناک نتائج نکل رہے ہیں۔ کمزوری اگر آپ نے کبھی نوٹ کی ہو تو خاندانی نظام بچوں کی ابتدائی تعلیم، تربیت کا مرکز ہوتا ہے، جیسے ہمارے حجرے تربیت کے مرکز ہوا کرتے تھے۔ جب خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے تو جو بچے ہوتے ہیں ان کے اخلاقی، سماجی اقدار سے وہ انتہائی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر معاشرتی بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، انسان جرائم کی طرف بڑھتا ہے،
اور انسان پھر اپنے لیے خود راستے بناتا ہے، وہ ان پابندیوں سے نکل جاتا ہے۔ خاندانی نظام کی کمزوری سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو معاشی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، اور علیحدگیوں کے بعد پھر خاندانوں کے آپس کے درمیان کے جھگڑے، افراد ایک دوسرے کے پیچھے بندوقیں نکال لیتے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ خاندان کا ٹوٹنا معیشت پر بوجھ بنتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اکیلی عورت ہو، والدین کو بچوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اس پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں جاب کرتی ہے، کہاں کہاں سے کما کے لاتی ہے، اپنے بچوں کو کی پرورش کے لیے وہ کتنی جدوجہد کرتی ہے وہ عورت، تو ہم ان کو کیوں وہاں دھکیلتے ہیں؟ روایتی خاندانی نظام میں بزرگ افراد کو عزت دی جاتی ہے، ان کی اہمیت بچوں کو سکھائی جاتی ہے، لیکن جدید معاشروں میں خاندانی نظام کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر تنہائی اور بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں یا تو الگ کر دیا جاتا ہے یا اولڈ ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ اور بھی ان کے نفسیاتی اور جذباتی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا باعث بنتا ہے۔ بچوں کو کامیاب کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز بناتے ہیں، انجینئرز بناتے ہیں، وہ پھر بعد میں برطانیہ اور امریکہ میں جاب کرتے ہیں، پائلٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی زندگی، اللہ کی قسم میں نے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے جو اسلام آباد میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بچے کامیاب ہیں مگر بالکل ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ نہیں آ سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے خاندانی اقدار سکھانی چاہیے، والدین کی عزت کیسے کریں گے، بڑوں کا احترام کیسے کریں گے، اللہ رب العزت ماں باپ کے، والدین کی جو خدمت ہے اس پر کیا اجر دیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ سکھایا ہے؟ میاں بیوی کے جو درمیان اختلافات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے حل کے لیے جو خاندانی مشاورت ہوتی ہے اور رہنمائی کا جو نظام اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، کیا ہم نے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ اسی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، سارا دن سوشل میڈیا پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کرنے کے لیے خاندان کے ساتھ آپ کو اپنا وقت زیادہ گزارنا چاہیے۔ آپ باہمی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کریں، آپ باہمی گفتگو کو فروغ دیں گے تو آپ کے ذہن پر ٹیکنالوجی کے استعمال کے بڑھتے ہوئے نفسیاتی دباؤ وہ کم ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات کو اپنا کر آپ خاندانی جو زندگی ہے اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے خاندانی نظام کو انتہائی مضبوط ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ اسلام میں خاندانی رشتوں کی حفاظت، بزرگوں کی عزت، والدین کی خدمت، علماء کرام کی قدر، اپنے بڑے بھائی، بڑی بہن، خالہ اور پھپھو اور اپنے تمام ماموں ہو گئے، چچا ہو گئے، ان کی عزت ہمیں سکھائی ہے۔ خاندانی نظام زندگی اس قدر متاثر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ان رشتوں کا احساس بھی نہیں ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آج اپنے سگی ماں اور بہنوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں اپنے سگے رشتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم مغرب کی تقلید کر کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خاندانی نظام کی تباہی ایک سنگین مسئلہ ہے، اسی لیے آج میں نے آپ سے اس مسئلے پر بات کی۔ اس مسئلے کی وجہ سے اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی مکمل پیروی ہے، اور خاندانی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں۔ والدین کو اور بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور
ہم مل کر ایک خاندان کی حیثیت سے ہم مناسب حکمت عملی سے ان تمام چیلنجز کا بہت خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایک بہترین خاندان کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں والدین کی عزتوں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری خواہش تھی کہ میں خاندان کے خوبصورت نظام زندگی پر اسلامی شعار کے مطابق آپ سے چند مفید باتیں کروں۔ آپ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔